वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम स्याह दिन हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान। आज हम इस्लामाबाद में माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब राजा खालिद महमूद साहब के साथ आपकी दफ्तर में मौजूद हैं और अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे देखने वाले नाज़रीन के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तारुफ ये है कि इब्तदाई तौर पे हम अब्बासपुर नक्कर गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरे वालिद साहब प्रैक्टिस करते थे, आज़ाद कश्मीर के बड़े लीडिंग लॉयर रहे हैं, राजा शेर मोहम्मद ख़ान उनका नाम था। तो 74-5 में हम रावलाकोट शिफ्ट हुए, चूँकि रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था और उस वक्त एक ही ज़िला होता था जो कुआला से ले के तो आज़ाद पत्तन और ये जो टाइंग का पुल है डलकोट, यहाँ तक वो ज़िला था बड़ा वसी, जिसमें बाग भी था, पलंदरी भी था, हवेली भी था और ये आज का रावलाकोट भी था, ज़िला पुंछ। तो वहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ माशाल्लाह उन्होंने बड़ा नाम कमाया। फिर वो मुज़फ़्फ़राबाद भी कुछ अर्सा प्रैक्टिस करते रहे और मुज़फ़्फ़राबाद में हमारा वहाँ 76 में सुन गली के मुकाम पे हमारा घर भी था। तो मैंने जो इब्तदाई तालीम में 7वीं तक में अब्बासपुर नमजर स्कूल है, नमजर हमारा गांव था, उस स्कूल से तालीम हासिल की। फिर मैं उसके बाद रावलाकोट पायलट हाई स्कूल में पढ़ा। FA मैंने रावलाकोट से किया, BA मैंने मुज़फ़्फ़राबाद से किया, LLB और LLM मैंने कराची यूनिवर्सिटी से की और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। सर, आपने आला तालीम हासिल करने के बाद शोबे कानून की तरफ कब और कैसे जी देखिए, ये तो मैंने मैट्रिक के बाद ही डिसाइड कर लिया था, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया और मेरा भी ज़ाती तौर पर रुझान इसी तरफ था कि मैंने वकील बनना है। चूँकि मेरे वालिद साहब का बड़ा नाम था तो उनके जो दोस्त अहबाब थे वो ये कहते थे कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने वकील बनना है। तो मुझे भी ये प्रोफेशन इसलिए अच्छा लगता था कि आज़ाद प्रोफेशन है, आप किसी के मातहत नहीं हैं, आप पे कोई पाबंदियाँ नहीं होती, आपके लिए कोई हदूद और क़यूद इस तरह की नहीं होती कि आपकी जो आज़ादी है उस पर कोई कदर हो। तो इज़्ज़त भी है। फिर यह है कि यहाँ पे आगे बढ़ने के ज़्यादा मौके हैं और लर्निंग है। और वकला के लिए कहा जाता था कि दे आर द क्रीम ऑफ नेशन, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने नौकरी में जाना है। के ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई की? देखिए, इब्तदाई तो मैंने अपने वालिद से सीखा और उसके अलावा मुख्तलिफ लोग थे, सीनियर्स थे। मैं सरदार असलम साहब थे, हमारे बड़े लीडिंग लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी जज रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे। बाबर अवान साहब हैं, अच्छा, जो इस वक्त भी मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं। मलिक रब नवाज नून साहब हैं, सरदार इसाक साहब हैं। इसी तरह अगर सिविल साइड पे देखा जाए तो शेख इलियास साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। सर, आपने किन मुकदमात पर प्रैक्टिस की और आजकल क्या मसरूफियात हैं? नहीं देखें, मैं आजकल भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मैं सारे, चूँकि मैं
تقریباً کچھ 8.5 سال سے کچھ عرصہ زائد میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا ہوں پاکستان کا. تو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے یا جو لا آفیسر ہے تو اسے ہر طرح کے کیسز کرنے ہوتے ہیں. اس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی ہم نے کیے، چونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا تو یہاں سروس میٹرز آتے تھے بڑی تعداد میں. نمبر آف کیسز یہاں پہ فکس ہوتے ہیں ملازمین کے، تو وہ سروس میٹرز بھی کیے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز کیے، سول میٹرز کیے، کرمنل کیسز کیے، فیملی کیسز کیے، لیبر کے کیسز کیے، بینکنگ کے کیے، ٹیکس کے کیے. تو ہر طرح کی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پریکٹس سر کی. آپ کے اپنے کلائنٹ کے مقدمات کے موقع پہ ایک وکیل کے طور پہ کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ دیکھیے ہمارا تو میں تو شروع سے ایسے ہی کرتا رہا کہ جب میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے پہلے میں اس کی فائل پڑھتا ہوں تو پھر اس سے جواب دیتا ہوں، اس کے ساتھ پھر میں اپنی فیس کا تعین کرتا ہوں. اور اگر اس کا کیس نہیں بنتا تو اس سے میں موقع پہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ ٹائم ضائع نہ کریں اور اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، آپ کا کچھ نہیں بنے گا. میری کوشش ہمیشہ یہی رہی فرام ویری آؤٹ سیٹ آف مائی پریکٹس کہ میں کسی کو مس گائیڈ نہ کروں، مس لیڈ نہ کروں اور کسی سے غلط بیانی نہ کروں. اور میں اپنے کلائنٹ سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جو بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2 دن کے بعد بھی یہی ہوگی، 2 سال کے بعد بھی یہی ہوگی اور 10 سال کے بعد بھی یہی ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سر آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، آپ کے خیال میں بینچ بار اور وکلا کے لیے کیا لائے عمل طے ہونا چاہیے؟ لائے عمل تو دیکھیں بینچ اور بار جو ہے نا یہ چولی دامن کا انکسات ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ انٹیگرل پارٹ ہیں عدلیہ کا. تو دیکھیے جج کا کام ہے، ججز کی اگر ڈیوٹی دیکھی جائے تو ان کا کام ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. وکیل کا کام ہے کہ ٹو پرووائڈ دی جسٹس ٹو ہز کلائنٹ، اپنے کلائنٹس کو انصاف کی سہولت یا انصاف کی رسائی تک وہ اس کی ہیلپ کرنا، اور جو لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس میں اس کے ساتھ اسے اسسٹ کرنا اور اس کی وکالت کرنا. جو دیکھیں وکالت کیا ہوتی ہے، یعنی کلائنٹ جو اپنا موقع بہتر طریقے سے اپنا کیس اور کاز نہیں پیش کر سکتا چونکہ وہ قانون نہیں جانتا ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ عدالت کا ڈیکورم کیا ہے، وہاں پہ جا کے کیسے بات کرنی ہے، تو اس کی آپ زبان بن جاتے ہیں، اس کا آپ دماغ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسے آپ لیگل کور دیتے ہوئے اور کانسٹیٹیوشنل کور دیتے ہوئے. سر ماضی کے جج صاحبان جیسے کہ آپ نے ذکر کیا سردار اقبال صاحب کا، رانا بھگوان داس صاحب، ان کے فیصلے بولتے تھے، آج کل کے جج صاحبان کے فیصلے متاثر نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ججز کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اور یہ ڈکٹم ہے کہ ججز نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں. ججز کے نہیں بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، وہ فیصلوں کے ذریعے جج بولتا ہے. لیکن کچھ عرصے سے یہ جب سے وکلا تحریک چلی تو یہ ہو گیا کہ ایک ججز نے کوشش کی کہ ہم بھی جو یہ نیشنل میڈیا ہے اس کی سرخیاں بن جائیں. وہاں پہ آپ نے سپریم کورٹ کے باہر بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ کیس لگا ہوتا ہے تو میڈیا کی اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ پارکنگ کی آپ کو جگہ نہیں ملتی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں جناب یہ آفریدی صاحب، ان کا طرز عمل میں نے دیکھا کہ وہ قطعاً اپنے آپ کو اخبارات اور جو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی زینت نہیں بننے دیتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو اس موقع پہ بالکل کیمروں پہ پابندی تھی، کسی نے ایک سنگل فوٹو ان کا نہیں لیا یا ان کے ساتھ کسی کو ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے انہیں ان کا فوٹو نہیں لیا. تو اس سے پہلے تو ہمارے کچھ لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہوا تھا کہ وہ میڈیا کی زینت بنے، ان کی سرخیاں بنے اور اپنے جو ان کے فیصلوں کے ذریعے نہیں بلکہ وہ میڈیا کے ذریعے بولیں، جو مناسب نہیں تھا. سر آپ کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیے جو پاس ہونے کی بات ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارلیمنٹ نے پاس کی، اور پارلیمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی قانون سازی کر سکتی ہے یا آئین کو بھی امینڈ کر سکتی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی جو پارلیمنٹ کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتی ہے اور سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے. تو جو ایک پراپر کورس ہے، آپ کو سارا پتہ ہی ہے کہ پراپر کورس اڈاپٹ کیا گیا، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی. اس کے اثرات کی اگر بات کی جائے تو کچھ تو اچھی باتیں اس میں. آپ دیکھیے کہ
اس سے پہلے یہ تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان بنتا تھا وہ سینئر موسٹ ہوتا تھا. 18ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے ججز ہیں وہ ان کا تقرر کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے سینئر ججز ان کا تقرر کروا لیتے ہیں اپنے ایسوسیٹس کا، اپنے بیٹے بھتیجے بھانجوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے چیمبرز فیلو کا اور اپنے ایسوسیٹس کا کہ جی اس ایج میں اگر اس کا تقرر کیا جائے گا تو یہ کل فلاں ڈیٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے گا. اور وہ پھر محنت کرنا چھوڑ دیتے تھے، اسے پتا ہوتا تھا کہ میں ویسے ہی لائن میں لگا ہوں میں بن جاؤں گا. اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون چیف جسٹس بنے گا. اب سارے لوگ یہ کریں گے کہ محنت کریں گے، ایک پینل بنے گا، 3 ججز کا پینل ہوگا، ان 3 میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا سکتا ہے. جو باقی اس کا ظاہر ہے ابھی بالکل نئی یہ ترمیم ہے تو ججز کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میرٹ پہ ججز کا تقرر ہو. عدلیہ میں اگر میرٹ پہ تقرر نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی کو بھی میرٹ پہ نہ تو فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ میرٹ پہ کسی کو اس کا حق دلا سکتے سر ہیں. اس ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر حامد خان کی سربراہی میں چیلنج کیا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا ہے کہ چیلنج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کی کیا؟ دیکھیے نا، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو اس وقت تک ٹرن ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، اسے ریویو نہیں کیا جا سکتا، اسے سیٹ اسائڈ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی کسی امپورٹنٹ پرووین سے نہ ٹکراتا ہو، متصادم نہ ہو. عام لا کی اگر بات کر رہے ہیں تو عام جو لیجسلیشن، آرڈنری لیجسلیشن اگر وہ پاس کی جائے ان کنٹری ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو اسے الٹرا وائریز قرار دیتے ہوئے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ختم کر سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا، اور پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک نہیں 26، اس سے یہ 26ویں ترمیم ہے، اس سے پہلے 25 ترامیم ہو چکی ہیں. تو یہ صرف پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے، اور پارلیمنٹ از سپریم ان ریسپیکٹ آف لا میکنگ. سر لاہور ہائی کورٹ سے لے کر معتز عدالتوں میں تقریباً زیر التوا مقدمات 16 لاکھ سے زائد ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 سے زائد التوا کا شکار ہیں. آپ کے کلائنٹ پریشان ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اب کافی حد تک سپریم کورٹ میں تو بڑی صورت کے ساتھ اور جلدی دکھائی جا رہی ہے، ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے، کیسز کو جلدی نپٹایا جا رہا ہے. اور توقع رکھتے ہیں کہ پنجاب ہائی کورٹ میں بھی چونکہ ججز کی تعداد وہاں پہ 60 نمبر ہے ٹوٹل، تو بھی پچھلے عرصے میں کل تک یعنی وہ 34 تک آگے تھے، تو کل 9 اور اپائنٹ ہوئے ہیں. اسی طرح وہ میرے خیال میں ان کی اسامیاں فل ہو جائیں تو اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ جو برڈن ہے اسے لیسن کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو گیا. سر حیات نائلی کیس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بڑا ریلیف ملا، آپ کے خیال میں عمران خان کو بھی کوئی بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ میرا تو نہیں اندازہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس فوری انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. سر نئے آنے والے وکلاء کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، وکالت ایک انتہائی محنت طلب پیشہ ہے، اور یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. آپ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، میں اس کے 3 انگریڈینٹس وکلا کو بتا دوں، 3 اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، 3 اس کے لوازمات ہیں. ایک تو ون شوڈ بی ہارڈ ورکنگ، محنتی ہونا چاہیے انسان کو. دوسرا یہ ہے کہ اسے انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. تیسرا اس کے اندر سپیکنگ پاور ہونی چاہیے. اگر وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اسے بولنا نہیں آتا، وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، ریلیکٹنٹ ہے بات کرنے سے، تو جھجک ہے اس کے اندر، تو وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا. چونکہ بعض ہمارے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں، خاص کر جن کے سروس میٹرز ہیں، انہیں اپنا کیس وکیل سے زیادہ اچھا آتا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے اپنے کیس کو بیان نہیں کر سکتے جس طرح ایک اچھا وکیل بیان کرتا ہے کورٹ کے سامنے. اور پھر وہ وکیل جج کرتا ہے کہ کورٹ کا موڈ کیا ہے. کورٹ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کورٹ سیٹسفائی ہو گئی، وہاں پہ اپنی بحث چھوڑ دیتا ہے. جہاں وہ سمجھتا ہے کہ کورٹ سیٹسفائی نہیں ہوئی،
اور جو سوال مجھ سے کرنا چاہتی ہے اس پوائنٹ کو سوال کو میں نے ایڈریس کرنا ہے تو وہ اسے ایڈریس کرتا ہے. اسے نفسیات دیکھنی ہوتی ہیں جج کی بھی کہ وہ بھی سامنے آپ کے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, وہ whether he is satisfied or not with your performance with your arguments. تو تین چیزیں وہ اپنا لیں, محنت کریں, اگر ذہین ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ اسپیکنگ پار ہونی چاہیے, اور چوتھا میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ کام. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم. آزادی کے منتظر ہیں, آپ کے خیال میں نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے ان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے لازوال قربانیاں دی ہیں, اپنی جان مال عزت آبرو گھر بار سب قربان کر چکے ہیں. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہمارا ادارے ہیں, عالمی ادارے ہیں, وہ UN ہے, سیکیورٹی کونسل ہے, انہوں نے کبھی بھی مسئلہ کشمیر پہ توجہ نہیں دی. UN کی اپنی ریزولوشن ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ اور مسئلہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے باسیوں کی حق کے خود ارادی کے ذریعے ہوگا, ٹھیک ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اقوام متحدہ, سیکیورٹی کونسل, عالمی ادارے اور عالمی طاقتیں کشمیریوں کو دینے میں ناکام رہی, اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کشمیر میں. اور وہ سپر پاور جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انڈیا شاید ان کے لیے بڑی منڈی ہے, انڈیا میں ہوتا ہوا ظلم انہیں نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی انڈیا کا فوجی مارا جائے مجاہدین کے ہاتھوں تو اسے وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں, لیکن انڈیا کی جو 7 لاکھ فوج کشمیر کے اندر کر رہی ہے یہ مظالم انہیں نظر نہیں آتے. تو پھر جو ہماری بیس کیمپ کی حکومتیں رہی ہیں ان کی بھی ترجیح مسئلہ کشمیر کبھی نہیں رہا. انہوں نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنی تجوریاں بھری جائیں, اپنی عیاشیوں پہ. حل کیا ہے؟ جی حل دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر حکومت کا مینڈیٹ تھا وہ اسے اس بیس کیمپ کی شکل اختیار کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں کشمیریوں کے وفود بھیجے جائیں. پاکستان ٹھیک ہے ہمارا وکیل ہے, لیکن کشمیریوں کو فریق بننا پڑے گا, تاکہ وہ جب ایک متاثرہ فریق خود جا کے بات کرے گا تو اس کی بات کا اثر, اس کا تاثر, اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا اس کے مقابلے میں جو ڈائریکٹ فریق نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی سفارتی مالی جو وہ ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ کریں. حکومت پاکستان کے عوام سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں. پاکستان کے عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا. آج بھی وہ دیکھیں زلزلے کے موقع پہ آپ کو یاد ہے کہ پوری قوم کشمیریوں کے پیچھے کھڑی تھی, یہاں سے بچے بھی جا کے وہاں شہید ہوتے رہے. کراچی لاہور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خواتین نے اپنے زیورات اتار کے تو کشمیر کے لیے چندہ دے دیا, جو کر سکتے تھے وہ کیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے باہر سفارت خانے ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کردار ادا کرتے نظر آئیں اور دنیا پوری کو کے سامنے اجاگر کریں کہ کشمیر کے اندر یہ مظالم ہے. اور ہمارا ایک جو جسٹیفائیڈ رائٹ ہے, جو جب سب کانٹیننٹ کی تقسیم کیا گیا, اسے ڈیوائیڈ کیا گیا, تو اس کا یہ انکمپلیٹ ایجنڈا ہے. یعنی کشمیر کو اگر دیکھیں جیوگرافیکلی, کلچرلی, ہسٹوریکلی کشمیر واز دی پارٹ آف پاکستان اینڈ اٹ شوڈ بی دی پارٹ آف پاکستان انشاءاللہ. سر کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 فروری 2025 کو منعقد ہونے جا رہی ہے. اس سلسلے میں کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ متحد رہیں, جدوجہد کریں اپنی آزادی کے لیے, اور ہر جگہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں, جہاں جہاں جو موجود ہے اپنا رول ادا کریں. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شاندار ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ.